अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत आज 84वीं 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शुरका ने इस्लामाबाद एहतजाज में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने वफाकी दारुल हुकूमत में पाक फ़ौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बैरूनी अनासर की मदद से की जाने वाली ऐसी मज़मूम कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। हुकूमत आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ बोलने और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए और इस पर अमल दरामद करवाए। शुरका ने दहशत गर्दों बिलखुसूस फितनाल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरेग इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दरपेश किसी भी किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस से निमटने के लिए पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल आज़म की अहमियत पर भी जोर दिया। इसके अलावा आज की एक और अहम खबर 9 मई GHQ हमला केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने से मुतालिक है, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने इमरान खान समेत 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की है, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत शेख रशीद अहमद, राजा बशारत और जरताज गुल शामिल हैं। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया, जबकि फर्द जुर्म आयद होने पर पुलिस ने उमर अयूब, राजा बशारत और मलिक अहमद चट्ठा समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार रावलपिंडी में दर्ज है। मुकदमे में 143 मुल्ज़िम नामजद हैं, जबकि हम्माद अज़हर, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी समेत 23 मुल्ज़िमान को अदालत पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। दूसरी तरफ अडियाला जेल से मुतालिक एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि मुकदमात की समाअत के दौरान अलीमा खान की बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से कारकुनों की अमवात के मामले पर तकरार हुई है। इस खबर की हकीकत भी हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। इसके अलावा गवर्नर हाउस पेशावर में आज पहली बार गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सदारत में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सूबे में अमन व अमान और वसाइल के हवाले से बात की गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि APC में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI समेत 18 जमातें शरीक थीं, जिनके खैबर पख्तूनख्वा की 145 रुकनी असम्बली में सिर्फ 26 नशिस्तें हैं, जबकि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की 93 सीटें हैं, लेकिन वो इस APC में नहीं थी। जबकि गवर्नर साहब इसी जमात को अमन व अमान की खराबी का जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। फोरम पे PTI को भी दावत दी, लेकिन उन्होंने इस दावत को इनकार किया, क्योंकि वो आवाम के सामने नहीं कर सकते, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी शायद सामना नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने इंतशार की बात की, बंदूक की बात की। CM साहब असेंबली में खड़े होते हैं तो वो ऐसे लगता है कि पत्नी किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमने फैसला किया है कि हम 2 कमेटीज बनाएंगे, एक सियासी कमेटी होगी और एक टेक्निकल कमेटी होगी। हम सदर पाकिस्तान के पास भी जाएंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास भी जाएंगे। आज अगर सूबे में बदमनी आई है तो सूबाई हुकूमत हमें बताएगी बदमनी क्यों आप लेके आए हैं। बदमाशी और गुंडागर्दी तो उनको ज्यादा आती है, लेकिन हम सियासत भी थोड़ा थोड़ा को सिखाएंगे। यहाँ पर आग लगी हुई सूबे में और वो जाकर इस्लामाबाद में आग लगाना चाहते हैं। तब्दीली का नाम बहुत बदनाम हो चुका है, तो बेहतरी कह सकते हैं, बेहतरी आई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का ये कहना है कि गवर्नर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। गवर्नर की APC में KP हुकूमत ने शिरकत क्यों नहीं की? GHQ हमला समेत बानी PTI के मुकदमात का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? और अलीमा खान से मुलाकात में बानी PTI आखिरी कार्ड जाहिर करने की जो बात कर रहे थे, वो उसकी क्या वजूहात है? क्यों वो कार्ड अभी तक जाहिर नहीं करेंगे खान साहब, और ये कार्ड है किस मुतालिक? इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब, कानूनी टीम अपने तौर पर पूरी कोशिशें कर रही है खान साहब के केसेस से मुतालिक, सियासी टीम भी अपनी पूरी कोशिशें कर रही है कि खान साहब की रिहाई के लिए कुछ हो सके, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं मुकदमात की तादाद भी बढ़ती जा रही है खान साहब पर, और आज GHQ हमला केस में फर्द जुर्म भी आयद हो गई है, बल्कि आपके तो अपोजिशन लीडर को भी पकड़ लिया गया है। देखिए ना, ये ज़ाहिर है मुल्क के लिए बदकिस्मती है। अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी सरासर नाहक थी। उमर अयूब साहब के पास अदालत से दी गई बेल मौजूद है, ये अदालत की तौहीन की गई है। उनको अगर पकड़ा गया है, और मैं तवक्को करता हूँ कि उनको फिलफौर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो बेल पर हैं। ट्रायल आपने चलानी है तो आप चलाइए ट्रायल, लेकिन एक अदालती हुक्म के होते हुए, बेल ऑर्डर के होते हुए आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो फिर इस मुल्क में अदालतों की पहले ही आपने
تعظیم پہ حملہ کیا ہوا ہے وہ رہی صحیح جو کچھ بھی وقت عوام کی نظر میں ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو خدا کے لیے یہ نہ کیجیے۔ باقی جو معاملات ہیں دیکھیں مقدمات انہیں نئے مقدمے میں جو 24 سے 26 نومبر تک کے واقعات ہیں ان مقدمات میں گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ چلیں اگر ایسا ہے تو دیکھ لیتے ہیں، ان مقدمات کے حوالے سے بھی میری اطلاع یہ تھی کہ ان کے پاس بیل ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ایف آئی آر ہے جو خفیہ تھی، اور بہت سی ایف آئی آریں ہیں جن کا علم ہی نہیں، اتنی زیادہ ایف آئی آریں ایک ہی واقعے کے حوالے سے کاٹی جاتی ہیں کہ آپ بھاگتے رہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت کی جانب، کوئی اس تھانے میں، کوئی اس تھانے میں، کوئی پنڈی میں، کوئی اسلام آباد میں، کوئی میاں والی میں، کوئی اٹک میں، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی ایف آئی آر ہو۔ یہ بذات خود جو ہمارا قانون ہے، جو کرمنل پروسیجر ہے یا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں ایک اس کے حوالے سے تقریب ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے سیاسی حریف کو زج کرنے کے لیے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ مقدمات اسی طرح بنائے گئے ہیں 26 نومبر کے حوالے سے، اس سے پہلے 9 مئی کے حوالے سے سینکڑوں مقدمات بنائے گئے عمران خان صاحب کے خلاف، دیگر ہم نے دیکھا لوگوں کے خلاف اسی ایک واقعے یا ایک دن کے حوالے سے 6 شہروں میں 3 صوبوں میں مقدمے بن گئے۔ تو یہ تو ایک سوچی سمجھی منصوبہ سازی ہے کہ ہم ایف آئی آر کو استعمال کریں لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے۔ اچھا سلمان اکرم راج صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کا آغاز ہو گیا ہے، باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو 9 مئی کے بعد کی صورتحال تھی اب وہ قانونی طور پر عدالتوں میں آئے گی تو بہت سارے فیکٹس بھی سامنے آئیں گے اور آپ کو بھی اپنے دفاع کا موقع ملے گا؟ دیکھیں بالکل یہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو شہادت پیش کرنے کا، گواہی پیش کرنے کا پورا موقع ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کی گواہی تو آنے دیتے ہیں، دوسری جو گواہی ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے، خاموش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اب ہم دیکھیں گے کس طرح یہ مقدمات چلتے ہیں۔ انہوں نے بالآخر ہائی کورٹوں اور سپریم کورٹوں میں آنا ہے یا سپریم کورٹ میں آنا ہے، وہاں بھی ہمارا جو اعتراض ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ بہرحال موجود ہے، لیکن ہم سسٹم سے منسلک رہیں گے۔ دیکھیں ہم سسٹم سے منسلک ایک جماعت ہیں، اس ملک میں آئین اور قانون کی ہم بالادستی چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی بہتری بھی چاہتے ہیں۔ جہاں آئین اور قانون کو استعمال کیا گیا ہے سیاسی محاذ آرائی کے لیے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تمام سسٹم میں ہم شامل ہو کر اس سسٹم کو بہتر بنائیں۔ اچھا سلمان صاحب، اس وقت جو سچویشن ہے فوری طور پر کسی نئے احتجاج کی متحمل بھی نہیں ہو سکتی پاکستان تحریک انصاف، اور دوسری طرف مذاکرات بھی نہیں آپ لوگ کر سکتے ابھی حکومت سے، تو تیسری آپشن کیا ہے اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں قوم کے ضمیر کو تو ہم جھنجھوڑ سکتے ہیں نا، جو 26 نومبر کو شہداء ہیں ان کی لاشیں، ان کے چہرے ہمارے سامنے ہیں، قوم کے سامنے ہیں۔ اس دن ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، ہم اس حوالے سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے ایک مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے بھی اور قانونی طریقوں سے بھی۔ کس سے مذاکرات؟ حکومت سے؟ جی ظاہر ہے حکومت سے ہی مذاکرات ہوں گے نا، اگر ایک کمیشن بننا ہے تحقیقات کے لیے تو وہ مذاکرات حکومت سے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی بھی ایکسٹینڈ کر رہی ہے، اپنی ریچ بڑھا رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کریں گے۔ کیا ایسے کسی رابطے کی صورت میں آپ اور پیپلز پارٹی کچھ میننگ فل مذاکرات میں انگیج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ سوال ابھی قبل از وقت ہے، اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو عمران خان صاحب سے مشاورت ہوگی، اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، یہ اور ایک مفروضے پر مبنی ہے، پہلے کوئی پیش قدمی ہونے دیں پھر دیکھیں گے۔ اچھا سلمان اکرم راج صاحب، آج ایک خبر مختلف ٹی وی چینلز پہ ذرائع کے حوالے سے چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اور بیرسٹر گوہر اور علیمہ خان کے درمیان کچھ تکرار ہوئی،
خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں جو 26 نومبر کے شہداء ہیں آپ کے، ان کی تعداد کے حوالے سے؟ کیا ایسا نہیں دیکھیں، ہوا؟ یہ ایسی چھوٹی سی کوئی گفتگو نہیں، کوئی چھوٹی سی گفتگو ہوتی ہے، پاس کوئی پریس کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو زیب داستان کے لیے تکرار کا لفظ استعمال کر دیتا ہے۔ گفتگو ہماری ایک ہو رہی تھی کہ جو نمبر ہے ہمارے پاس اس وقت شہداء کے حوالے سے، جو کوائف ہیں جن کے ہمارے پاس، وہ نمبر کیا ہے؟ وہ نمبر 12 ہے۔ اس کے علاوہ جو شہداء ہیں ان کے کوائف جو ہیں وہ حاصل کیے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، ان کی لسٹیں بن رہی ہیں۔ تو گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ اس کو ہم نے لسٹیں بنانی ہیں، جو کوائف حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے کیا کیا طریقہ اس وقت تک استعمال میں ہے، کون کون سی ٹیمیں جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بالکل عام گفتگو تھی، اس کو پتہ نہیں کس نے تکرار کا لبادہ اڑا دیا اور کہا کہ تکرار ہو رہی تھی۔ سلمان صاحب، کیا یہ گفتگو خان صاحب کے سامنے ہوئی؟ نہیں، خان صاحب موجود نہیں تھے، ہم انتظار کر رہے تھے اس وقت۔ خان صاحب کو پھر پیش نہیں کیا گیا یہ توشہ خانہ کا جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے۔ تو یہ بالکل ایک عام گفتگو تھی جو روز ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کس کے کوائف کیسے حاصل کرنے ہیں، کس صوبے میں کون کیا کر رہا ہے، کس ضلع میں کون کیا کر رہا ہے۔ تو کوئی تکرار کی بات نہیں تھی۔ سلمان اکرم صاحب، یہ اس لیے خبر یعنی تکرار کا لفظ شاید کسی نے بالکل درست آپ کی بات ہے کہ زیب داستان کے لیے شاید استعمال کیا ہو، لیکن اس کے ساتھ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر یکسوئی موجود ہے کہ ہم نے کون سی حکمت عملی کس وقت اپنانی ہے، کون سا قدم کب اٹھانا ہے؟ کیا اس پہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے؟ اور مشاورت ایک مسلسل عمل کے طور پہ پی ٹی آئی کا خاصہ پچھلے کچھ عرصے میں تو رہی ہے، لیکن اب اس طرح کی خبریں نہیں آ رہی کہ کور کمیٹی کہاں پہ مل رہی ہے یا سیاسی کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، بالکل ہو رہا ہے۔ اچھا، نہیں، یہ مشاورت بالکل جاری ہے، یہ رہتی ہے، ہماری کمیٹیاں موجود ہیں، ارکان آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، مکمل کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ عمل بالکل جاری ہے، عمران خان صاحب سے مشاورت بھی ہوتی ہے۔ تو جو بھی اگلا لائحہ عمل ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں مشاورت کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ اچھا سلمان صاحب، 26 نومبر کے بعد آپ کے رہنماؤں پر تو بہت سارے مقدمات درج ہوئے، لیکن آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی، جبکہ خان صاحب نے ہدایات بھی جاری کی جب بیرسٹر گوہر ان سے ملے اس واقعے کے بعد پہلے دن، کہ شہباز شریف صاحب کو، محسن نقوی صاحب کو نامزد کیا جائے ایف آئی آر میں۔ تو آپ لوگ کب ایف آئی آر درج کرائیں گے؟ دیکھیے، چند دنوں میں یہ ہو جائے گا۔ یہ ذرا یاد رہے کہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے کچھ آپ کو جزیات جو بتانی ہوتی ہیں، مدعی ایک ہوتا ہے ہر واقعے کا، ہر شہادت کے حوالے سے۔ تو خاندانوں سے ہمارا رابطہ ہے جن کے پیارے شہید ہوئے ہیں، ان سے بالکل ہم جزیات معلوم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہوا یہ کہ اس دن جو شہداء تھے ان کے ورثاء لے کر ان کے جسد خاکی کو چلے گئے تھے موقع سے۔ کوئی بلوچستان ہے، بہت سے لوگ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں ہیں، پنجاب میں ڈیرہ غازی خان میں ہیں، کچھ لوگ اور جگہوں پہ ہیں۔ تو ان سب سے ہمارا رابطہ ہے، اور جو ہوا، جو واقعات ہوئے، ان کو صحیح طرح سے بیان کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر کے وہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں اگلے 1-2 دن میں آپ دیکھیں گی کہ دائر کر دی جائیں گی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آج پھر مولانا کا گھر، ایک مولانا فضل الرحمان کا گھر ایک سیاسی ایکٹیویٹی کا مرکز بنا ہوا ہے، کبھی ایک آ رہا ہے کبھی دوسرا آ رہا ہے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس موقع پہ آپ بالخصوص آپ نے مولانا کو پارٹی کے قریب لانے میں اور خود ان کے قریب جانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مولانا کا راستہ آپ ان کے گھر کا راستہ بھول گئے ہیں؟ کیا اب بھی وہ روابط قائم ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ایک موقع تھا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، ہم چاہتے تھے کہ وہ ترمیم نہ ہو، اس کو روکا جائے کسی طرح، اور مولانا کا یہ خیال تھا کہ جو اس کی بدترین شکل تھی اس شکل کو بہتر کیا جائے۔ تو ہم نے ان سے اس حوالے سے مکالمہ ضرور کیا، ہماری تو خواہش تھی کہ وہ ترمیم سرے سے ہو ہی نہ، لیکن مولانا نے تجاویز مانگی، بہتری کے حوالے سے کچھ تجاویز دی گئیں، لیکن ہمارا موقف ہمیشہ یہی رہا کہ یہ ترمیم قابل قبول نہیں ہے۔ آئینی بینچ جس طرح بنائے جا رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن جس طرح بنایا جا رہا ہے، یہ باتیں عدلیہ کو کمزور کرنے والی ہیں۔
اب اگر نیا کوئی قانونی عمل سامنے آتا ہے، نئی کوئی سیاسی بات سامنے آتی ہے، تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ ہم نے کیا مشاورت کرنی ہے، کیا لائے عمل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کوئی دروازے بند ہو گئے ہیں مولانا کے لیے، یا ان کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب موقع ہوگا، ضرورت ہوگی تو ضرور مولانا سے بھی گفتگو تو ہوگی۔ یہ بتائیے گا سلمان اکرم صاحب کہ اب آپ یہاں سے آگے کی اسٹریٹجی، مثلا کچھ عرصہ پہلے ہم اس اسٹریٹجی کو مسلسل دیکھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی بار بار اسلام آباد کی طرف آتی ہے، کامیابی ناکامی اپنی جگہ، لیکن اہم بات ہے کہ ایک امپیکٹ بناتی ہے اور پھر تھوڑا پیچھے ہٹتی ہے۔ اس دفعہ بقوت بزور اس کو پیچھے ہٹایا گیا ہے۔ کیا اب بھی احتجاجی حکمت عملی آپ اپنانے پر غور کر رہے ہیں؟ کیا اب بھی وہ آپ کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم کہیں کہ اب توجہ کے قابل نہیں رہی۔ وہ جب بھی موقع ہوگا، پارٹی میں مشاورت ہوگی، تو کوئی بھی رائے عمل اپنایا جا سکتا ہے، کسی بھی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ ایک دفعہ پھر آخری کارڈ کی بات ہو رہی ہے نا، اس وجہ سے میں پوچھ رہا تھا کہ وہ آخری کارڈ کیا ایک دفعہ پھر احتجاج کا راستہ تو نہیں ہے؟ میں اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیں کوئی بھی لائے عمل جو ہے وہ آف دا ٹیبل نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہوگی، خان صاحب نے جو آج ایک مذاکراتی ٹیم ترتیب دی ہے، کہ اس مذاکراتی ٹیم کے ذریعے بات آگے بڑھے، اور ہم جو ہمارا مقصد ہے کہ ملک میں آئین قانون کی بالادستی ہو، جو جبر ہوا ہے، جو تشدد ہوا ہے، جو شہداء ہیں، جو لوگ زخمی ہیں، ان کے حوالے سے بات کھل کر سامنے آئے، ان کو انصاف ملے، تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو کسی بھی ملک میں، مہذب ملک میں ہونی چاہیے۔ تو ہمارا تقاضا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے آئین اور قانون سے بالا تر ہو، ہم صرف آئین اور قانون یہ بھی کی بتا دیں بالادستی کے لیے مذاکراتی ٹیم میں تقاضا کر شامل رہے ہیں۔ کون کون ہے، اور کیا مذاکراتی ٹیم جب کوئی اپروچ کرے گا تو بات کرے گی، یا خود سے بھی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات ابھی سامنے آئی ہے کچھ چند گھنٹے قبل ہی۔ ابھی اس کی میں نے تفصیلات جاننا ہے۔ خان صاحب کی جن لوگوں سے آج گفتگو ہوئی ہے تفصیلی اڈیالہ جیل میں، ان سے میری ابھی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن جو نام سامنے آئے ہیں ان میں عمر ایوب صاحب شامل ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، غالباً میرا نام بھی ہے۔ تو ہم اب بیٹھ کے دیکھیں گے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ 26 نومبر کے بعد ایک بار پھر ڈیجیٹل میڈیا اور پاکستان تحریک انصاف کا تعلق جوڑا جا رہا ہے، اور یہ بات التزاماً بھی کہی جا رہی ہے اور بار بار دہرائی بھی جا رہی ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا کسی درجے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے اور ایسے اداروں کو ملوث کر رہا ہے جو 26 نومبر کو جنہوں نے 26 نومبر کو گولی نہیں چلائی۔ کیا آپ کا ڈیجیٹل میڈیا واقعی ایسا کر رہا ہے، یا وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ آپ ان سے لا تعلق ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں اب جانتا کہ آپ کا بالخصوص حوالہ کدھر ہے۔ ہم تو شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس دن گولی چلی، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، گولی چلی۔ اب میرے لیے ذمہ داری سے یہ کہنا کہ اس ادارے نے چلائی یا اس ادارے نے چلائی، وہ ممکن نہیں ہے جب تک کوئی شفاف تحقیقات نہ ہوں، قابل اعتبار تحقیقات نہ ہوں۔ میرا اندازہ ضرور ہے، مجھے گمان ضرور ہے، شاید مجھے یقین بھی ہو، لیکن میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کر سکتا، ایک ذمہ داری سے بات نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ شفاف تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ گولی کہاں سے چلی، کیسے چلی، کیوں چلی۔ اچھا سلمان صاحب، 9 مئی کے حوالے سے بھی مسلسل پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ رہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات کرائی جائیں۔ اب 26 نومبر کے حوالے سے بھی یہی مطالبہ ہے آپ لوگوں کا، لیکن نہ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے دیکھا اب تک کوئی جوڈیشل کمیشن بن سکا، اور حکومت اب 26 نومبر پہ بھی ایسا کوئی ارادہ رکھتی نہیں ہے بظاہر۔ رانا ثناء اللہ صاحب پارلیمانی کمیشن کی بات کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا تحریک انصاف کو قبول ہوگا؟ دیکھیے، میں پھر اس پہ حتمی بات نہیں کہہ سکتا۔ جب ہمارے کوئی مذاکرات ہوں گے، گفتگو ہوگی، مشاورت ہوگی، عمران خان صاحب سے گفتگو ہوگی، تو پھر کوئی بات سامنے آئے گی کہ ہمارا حتمی موقف کیا ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں گفتگو جو ہے، مذاکراتی گفتگو، اس کا اجرا ہونا چاہیے۔
وہ مذاکرات آپ حکومت سے ہی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے سابقہ موقف سے تھوڑا سا ہٹ کے نہیں ہے معاملہ؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک کمیشن بنانے کی بات ہے وہ تو قانوناً چونکہ حکومت ہی کا اختیار ہے نا. ٹھیک ہے. جو بڑے مذاکرات ہیں ملک کے سیاسی نظام کے حوالے سے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت کو موقع ملنا ہے، آئین کو موقع ملنا ہے، یا ہمیشہ اس کو طاقت کے ذریعے سلب کرنا ہے، وہ ایک دوسرا مکالمہ ہے. یہ مکالمہ تو ایک کمیشن اور تحقیق کے حوالے سے ہے. اچھا، یعنی حکومت سے مذاکرات صرف 26 نومبر کی تحقیقات کے معاملے پر ہی ہوں گے؟ جی، اس وقت تو یہی بظاہر ٹی او آر ہے. میں نے جیسا کہ کہا کہ بالکل یہ ایک نئی بات ہے. ابھی ہم بیٹھیں گے، خان صاحب سے دوبارہ مشاورت بھی ہوگی اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ٹی او آرز کیا بنتے ہیں، ہم کہاں تک ان مذاکرات میں جا سکتے ہیں. اور باقی معاملات کے لیے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوں گے، جو کہ خان صاحب کا پہلے سے ایک نیریٹو ہے، جو ان کا ایک اس پہ ایک سیٹ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں نا، وہ تو صرف حقیقت کا اعتراف ہے نا. بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ جس کے پاس اختیار ہے، ہم نے اسی کو کہنا ہے نا کہ اختیار کو آئین اور قانون کے تابع کرو. جو اختیار اگر آئین اور قانون سے ماورا استعمال ہو رہا ہے تو اس استعمال کرنے والے سے ہی ہم بات کریں گے نا. جو لوگ لائے گئے ہیں، جو جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن چرایا گیا، عوام کے مینڈیٹ کو ختم کیا گیا، تو ان کو ہم کیا کہیں؟ ان سے ضرور بات ہوگی، جیسا کہ میں نے کہا، اور ہوتی ہے، کمیٹیز میں روز ہوتی ہے، ایوانوں میں ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی سینٹ میں ہوتی ہے. وہ تو ایک بات جاری ہے، ایک آپ کہہ لیجئے انتظامی نوعیت کی بات ہے. لیکن جو بڑی بات ہے کہ اس ملک میں کیا کبھی جمہوریت اور آئین اور الیکشن بامانی ہوں گے، وہ بڑا مکالمہ ہمیں، میں سمجھتا ہوں، معاشرے کی سطح پہ بھی کرنا ہے اور ان قوتوں سے کرنا ہے جو بالآخر ان معاملات پر حاوی ہوتی ہیں. ماضی میں ہم نے اس طرح کے مذاکرات جب بھی دیکھے تو اس میں ایک کنوینر بھی ہوتا ہے، ایسا کنوینر جو تمام فریقوں پر اثر و رسوخ رکھتا ہے اور انہیں ٹیبل پر بٹھا کے بامانی مذاکرات اور مقاصد کی طرف لا سکتا ہے. کیا آپ کے پاس ایسا کوئی کنوینر موجود ہے جو تمام فریقوں کو اکٹھا ایک ٹیبل پر بٹھا سکے اور اس کا اثر دونوں طرف ہو؟ دیکھیں، کچھ نام تو ذہن میں آتے ہیں، وہ نام لوں گا نہیں، لیکن بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہو. اگر اس میں کوئی فائدہ ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے. تو کیا کسی ملک کا بھی رول ہو سکتا ہے اس میں؟ نہیں، اس طرف میرا بالکل ذہن نہیں گیا. میں سمجھتا ہوں ہم اپنے معاملات خود اندرونی طور پہ طے کر سکتے ہیں. ملک کے اندر ہمیں اپنے آپ سے مکالمہ کرنا ہے، اپنے مابین ایک مکالمہ کرنا ہے، اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں آج دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کا جامع تجزیہ بھی کیا گیا، اور ساتھ ساتھ حکومت پر یہ زور دیا گیا کہ وہ تقسیم کا بیج بونے والوں کے خلاف نہ صرف قوانین بنائے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کروائے. جہاں تک دہشت گردی کا جامع تجزیہ ہے تو ڈیفینیٹلی چونکہ یہ فوج کی کانفرنس ہے تو یہ فوجی نقطہ نظر سے کیا گیا ہوگا کہ کون سی کتنی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، یا کون کون سے ڈینز ابھی باقی ہیں جہاں پر جن کا سدباب کرنا ضروری ہے، یا کون سی ایسی کارروائیاں ہیں جیسے اس میں اشارہ بھی کیا گیا کہ مجید برگیڈ کوئی تنظیم ہے، اس کو بلوچستان میں اس کا بھی قلع کما کرنا ہے. تو یہ تو خالصتاً فوجی نقطہ نظر سے جو کچھ ہوا ہوگا وہاں پہ ہوا ہوگا. اہم بات یہ ہے کہ اب ہم جہاں پر آ چکے ہیں، جس ایج میں ہم پہنچ چکے ہیں، جس دور سے ہم گزرے، اس میں لازم ہے کہ ہم تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ، اور اس میں افغانستان کا بھی ذکر ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. میرے لیے کچھ سوالات ایسے ہیں جو مجھے ہانٹ کرتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں ایک پاکستانی کے طور پہ. وہ یہ ہے کہ 50 سال ہو گئے ہیں تقریباً ہم پاکستانی افغانستان کی مدد کر رہے ہیں مختلف طریقے سے. جی. تو ان 50 سالوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے. 50 سے کچھ کم ہے، مطلب 1978-79 سے آپ انفیکٹ ہم شروع ہوئے تھے. تو معاف کیجیے گا، آخر ہم نے کہاں پہ کیا غلطی کی پالیسی سازی میں کہ افغانستان کے اندر
وہ لوگ جن کی مدد ہم نے کی تھی ہم انہی سے شکوہ کناں ہیں. آخر کیا ہے ایسا؟ اس کا دو ہی مطالب ہو سکتے ہیں نا کہ یا تو ہم کسی اندھی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں اور اس پہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں راستہ نہیں سوجھ رہا, ٹھیک, اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, ہم راستہ بدلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری 50 سال تقریباً 5 دہائیوں کی قربانیاں رنگ نہیں لا رہی جو ہم نے افغانستان کے لیے دی ہیں؟ یہ تو فوجی انالیسس ہے نا. اب ہمیں قومی انالیسس کرنا چاہیے, قومی تجزیہ کرنا چاہیے. دوسرا اسی طرح دہشت گردی کا معاملہ ہے. دہشت گردی کے ساتھ ہمیں لڑتے ہوئے 20 سال ہو گئے. ہم نے ان 20 سالوں میں اپنے بے پناہ بے شمار بچے مروائے. دیکھیے فوج کا جو بچہ ہے, جو نوجوان ہے, وہ بھی میرے بیٹوں کی طرح, بچوں کی طرح. جو عام آدمی اس میں شہید ہوتا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے. آخر ہمارے بچے ملک کی سرحدوں کے اندر شہید ہوئے ہیں. ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہمیں 20 سال میں ہم نے کیا کھویا پایا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم تو غیر متزلزل ہے. ہماری معاف کیجیے گا, ہمارے فوجیوں کی قربانیاں ان سے ہماری زمین سرخ ہے, بالکل ہمارے ماتھے کا وہ جھومر ہے. لیکن ہمیں اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہ جنگ کنکلوڈ کیوں نہیں ہو رہی. تو ہمیں اس بات پہ اب ہمیں قومی سطح پہ غور کرنا چاہیے, اس کا جائزہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری بات جہاں جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ حکومت پر زور دیا ہے کہ آپ فیک یا وہ لوگ جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, قوانین بنائیں. میرا خیال یہ ہے کہ قانون بنانے کی ضرورت نہیں, قوانین پہلے سے موجود ہیں. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم قوانین تو بنا لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل درآمد سلیکٹیولی کرتے ہیں. اچھا, یعنی جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, اور جو ہمیں برا لگتا ہے اس کو ہم فوری طور پر پکڑ لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سیاسی انتقام شروع ہو جاتا ہے. تو قوانین پہلے سے موجود ہیں. اچھا, اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان قوانین کا اطلاق کس نے کرنا ہے, ان پر ان کا نفاذ کس نے کرنا ہے. اس کا نفاذ حکومت نے کرنا ہے. دیکھیے کوئی بھی صحافی, کوئی بھی ذمہ دار صحافی, وہ اگر اس کے اوپر ایک مقدمہ قائم ہو, اور کرمنل نہیں سول مقدمہ قائم ہو, اور اس کو 1 روپے کا جرمانہ ہو جائے, 1 روپے کا, تو آپ دیکھیے گا کہ فیک نیوز صحافی تو اب بھی نہیں دیتے, اور فیک نیوز کا قلع کم ہو جائے گا. پروفیشنل صحافی اپنی کریڈیبلٹی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اور وقت کی چونکہ قلت ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بات کی مولانا سے, آج فیصل وارڈہ صاحب ملنے پہنچے اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی پہنچ گئے. مولانا کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی سبھی کرا رہے ہیں. کیا مولانا کے تحفظات دور ہوں گے؟ نہیں, مولانا سے وعدہ خلافی ہوئی. مولانا سے جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا کو یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کا جو مدارس کا بل ہے اس کو منظور کریں گے. اور پھر یہ طے پایا کہ طریقہ کار یہ طے پایا کہ پہلے مدارس کے اوپر قانون سازی ہوگی, مدارس کا بل منظور ہوگا, اور اس کے بعد پھر 26ویں آئینی ترمیم کی کاروائی شروع ہوگی. آپ کو یاد ہوگا آج بھی اگر آپ وہ کاروائی اٹھا کے دیکھیں تو وہ نشر ہوئی تھی, تو اس میں پہلے مدارس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی تھی. جب وہ قانون سازی جناب آصف علی زرداری صاحب کی صدر محترم کی میز پر پہنچی تو انہیں اس میں کئی کیڑے پڑے ہوئے دکھائی دیے. تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان جزیات پہ مولانا فضل الرحمان کو یقین دلایا تھا کہ آپ کے ہم یہ سارے یہ جو قانون جو آپ نے لکھا ہے اس میں شمع شوشہ بھی نہیں بدلا جائے گا, اور اسی طرح منظور ہو جائے گا. اور اب تو اعتراض لگ گیا. اور اس کے بعد صدر مملکت نے اعتراض کر دیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کچھ نالاں بھی, میری معلومات یہ ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آواز کچھ دھیمی تھی, ایک کوئی عرق انفعال بھی شاید ان کے ماتھے پہ ہوگا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کر سکے. تو انہوں نے نئی صورت دکھائی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم مشترکہ اجلاس بلائیں گے. لیکن مولانا کا خیال یہ ہے کہ مشترکہ اجلاس آپ کیسے بلائیں گے اور کیوں بلائیں گے؟ آپ نے جب پہلے قانون منظور کرایا تو آپ ہی کے والد گرامی نے اس پہ دستخط کرنے تھے, وہ کیوں نہیں کیے؟ تو یہ ایک جواب ہے. تو فیصل وارڈہ صاحب دراصل اس قانون کو منظور نہ کرنے کی وجوہات بیان کرنے تشریف لے گئے. اچھا.
کنونس کرنے کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس قانون کو منظور نہ کرنے کی صدارتی وجوہات کیا وجوہات ہیں؟ اچھا وہ تو ظاہر ہے انہوں نے بتائی ہوں گی، لیکن انہوں نے جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ انہوں نے بتایا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی یہ پوزیشن ہے، اندرونی سطح پر یہ پوزیشن ہے، لیکن مولانا کے سامنے یہ سوال ہے کہ اس قانون کی منظوری پہ حضرت مولانا تقی عثمانی نے ان کا ماتھا چوما تھا، اب وہ انہیں کیا جواب دیں گے؟ اچھا اب یہ جو وفد پھر مسلم لیگ ان کا گیا، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے نزدیک بھی کچھ ایسی ہی چیزیں ہیں، یہ بھی نامنظوری کی وجوہات بتانے کے لیے تشریف لے گئے. تو اور کوشش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو 8 تاریخ کا پشاور کا جلسہ ہے اس میں مولانا کوئی سخت اعلان نہ کریں. اچھا، کیونکہ اگر مولانا نے کوئی سخت اعلان کر دیا تو اس کے نتیجے میں پھر ان کا موقف بالکل عوامی ہو جائے گا، تو عوامی موقف سے پھر پیچھے ہٹنا کسی سیاستدان کے لیے مشکل کام ہے. تو دراصل مولانا کو اس بات پہ کنونس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے، کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام خط میں تجویز پیش کی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التواء ہیں اور اس کا فیصلہ ہونا انتہائی ضروری اور اہمیت رکھتا ہے، جس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے. خط میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی. اگر درخواستیں منظور ہوئیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی. ایسی صورتحال ادارے اور ارکان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی. اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. سینئر کورٹ رپورٹر راز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل، کچھ معلوم ہو سکتا ہے اس خط کے بعد ججز کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں فی الوقت تو ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا، وہ کہ کل معلوم ہوگا. آپ کو معلوم ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے 6 دسمبر کو، اور جس میں جو پشاور اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی تعیناتی زیر بحث آنی ہے، اور انہی تعیناتیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ خط گزشتہ روز لکھا تھا. اور اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ضرور ہوئی ہے کہ ایک جانب جسٹس منصور علی شاہ خط لکھ رہے ہیں 4 تاریخ کو کہ جوڈیشل کمیشن کو جو 6 دسمبر کو جو میٹنگ ہے جوڈیشل کمیشن کی اس کو مؤخر کیا جائے اور 26ویں آئینی ترمیم کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے. اس کے بعد 5 دسمبر کو ہم دیکھتے ہیں آج جسٹس کا یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان منظوری دیتے ہیں جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں تبدیلیوں کی. پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کو اب شامل کیا جاتا ہے. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ تو ابھی تک اپنے پلانز کے مطابق ہونے جا رہا ہے، اس میں کوئی ابھی تک رد و بدل سامنے نہیں آیا. ادروائز اعلامیہ سامنے آ جاتا یا کوئی کسی بھی رکن کو یہ لیٹر بھیج دیا جاتا، وہ سامنے آ جاتا کہ بھائی اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے. اس وقت تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. جہاں تک تعلق ہے اس خط کا اور اس خط کے امپیکٹ کا تو وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ اب پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا ہے یا اس خط میں جو وہ پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں اس کو وہ ساتھ کچھ جو گراؤنڈز ہیں اس کے وہ بھی فراہم کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ کیوں کر اس وقت فل کورٹ بلانا ضروری ہے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ خود بنا ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، جس کے اگینسٹ اس وقت 24 سے زائد جو درخواستیں ہیں وہ زیر التواء ہیں. اور ایک جانب وہ یہ بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یا آئین میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 184(3) کے کیسز ہیں یا مفاد عامہ کے کیسز ہیں وہ صرف کانسٹیٹیوشنل بینچ سن سکتا ہے، عام بینچ نہیں سن سکتا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ ان مقدمات کو نہیں سن سکتا. وہ اب انہیں مختلف ساتھ ساتھ وجوہات بھی بیان کر رہے ہیں کہ کیوں کر اور کیسے آپ کر سکتے ہیں. اور پہلے والا جو ایک آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں یہ طے کیا تھا جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے کہ تمام جو درخواستیں فل کورٹ کے سامنے مقرر کی جائیں، مگر انہوں نے آج شکوہ بھی کیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہ ہمارے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا. آپ نے عمل درآمد تو چھوڑیں، آپ نے ہمارے خط پر رد عمل بھی ہمیں نہیں دیا جو ہم نے آپ سے بار بار رابطہ کیا، نہ رجسٹرار نے رد عمل دیا. اس دفعہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اب موقع ہے، آپ اگر آج یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے مقرر کرتے ہیں تو ہم شرمندگی سے بچ سکتے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں لیٹ سے آج جوڈیشل کمیشن
ججز کو اپوائنٹ کر دیتی ہے لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں، اور کل کو یہی امینڈمنٹ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہے، کل عدم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آبویسلی جو جوڈیشل کمیشن ہے جو اس وقت موجود ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ججز کہاں جائیں گے؟ اور پھر جو اخلاقی جواز ہے ان ججز کا جو اپوائنٹ ہوں گے اس جوڈیشل کمیشن کے نتیجے جوڈیشل کمیشن کے ہاتھوں جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم پایا ہے، تو اس پہ وہ کافی زیادہ انہوں نے سوالات اٹھائے. 3 صفحات پر مشتمل یہ خط انہوں نے لکھا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور ساتھ شکوہ بھی کیا ہے کہ جو ریزرویشنز یا جو تحفظات جن کا اظہار وہ بارہا جوڈیشل کمیشن کی میٹنگز میں کر چکے ہیں ان کے منٹس تاحال جاری نہیں کیے گئے. شفافیت کی بات وہ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ شفافیت ہوگی اور چیزیں جو ہیں وہ پبلک یہ بتائیے گا کہ کیا ہم اس کو سابقہ جو معاملات تھے ان کی کنٹینیوٹی سمجھے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر پیونہ جج تھے تو اس کے بعد سے ہر سینئر پیونہ جج کو اپنے چیف جسٹس سے کچھ اختلاف رہا ہے. کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہی صورتحال آگے بھی ہے؟ بالکل سر، لیکن اس دفعہ تھوڑا سا فرق ہے. اس دفعہ فرق یہ ہے کہ اب کی بار جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ خود اتنے با اختیار نہیں ہیں. وہ بھی صرف اب پریس ریلیزز ہی جاری کر رہے ہیں. جو اصل کام ہے، جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا کام ہے وہ کر نہیں پا رہے. ماضی میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر پیونی جج تھے، چیف جسٹس تھے جسٹس عمر عطا بندیال، وہ یہی بات کیا کرتے تھے شفافیت نہیں ہے، منٹس جاری نہیں کیے جا رہے. اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ، اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس ہیں تو وہی بات کر رہے ہیں اور دہرا رہے ہیں. ایون جسٹس منیب اختر بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. ایک چیز بڑی حیران کن ہے کہ اب جو آج خط آیا ہے اس پر جسٹس منیب اختر کے دستخط نہیں ہے، یعنی اس کے سگنیٹری صرف جسٹس منصور علی شاہ ہیں. وہ کیوں ہے یہ بھی اب واضح ہوگا. اور کل کی جو میٹنگ ہے اس پر اب تمام تر نظریں مرکوز ہیں. ایک جانب یہ بھی سوچ ہے کہ اگر کل کو میٹنگ بلا لی جاتی ہے، یعنی جو میٹنگ پلانڈ ہے وہ اس کا اجلاس ہو جاتا ہے اور اس اجلاس کے آغاز آنے والے دنوں میں اس حوالے سے سچویشن مزید کلیئر ہوگی. بہت بہت شکریہ عادل، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد.